अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज जहांगीर खान तरीन साहब की मसरूफियात बड़ी ज़ेर बहस रही, मीडिया में भी और फुटेजेस भी दिखाते रहे और फिर इत्तला ये आई कि वो अपना जहाज़ उड़ाकर इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ बाबर डोगर साहब ने ये ख़बर दी लाहौर से, और उन्होंने कहा कि जी वो अब कुछ देर बाद लाहौर से रवाना हो रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, और इस्लामाबाद में भी बड़ी अहम मुलाकातें हैं और उनको अब लोग शायद केपी से भी मिलने आ रहे हैं। कुछ सिंध के ऑलरेडी पीटीआई के एमपीएज एमएनएज जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं, जिनसे उन्होंने मुलाकातें करनी हैं। और अब एक जो है वो कशमकश जो है वो शुरू हो चुकी हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है, पीएमएल-एन भी एक्टिव है, उधर दूसरी जानिब पीएमएल-क्यू चौधरी शुजात साहब वाली भी, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो खैर हैं ही अब पीटीआई में, तो वहाँ पर भी जो है वो खींचातानी शुरू हुई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में नंबर कौन लेकर जाता है ज़्यादा। अभी तक तो जहांगीर खान तरीन साहब का क्लेम यह है कि जो जितने भी लोग अभी नाराज़ हुए हैं या छोड़ के गए हैं इमरान खान साहब को, पीटीआई को, तो उनमें से बेशतर लोग उनसे राब्ते में हैं और उनको अप्रोच कर रहे हैं। अलीम खान साहब उनके साथ हैं, ओन चौधरी साहब उनके साथ हैं, और अब ये इस सारे सिनेरियो को देखते हुए एक तज्जिया ये भी सामने आ रहा है कि इसका मतलब है कि अगर जहांगीर खान तरीन साहब इतने एक्टिव हैं, इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंतखाबात फिर अक्टूबर में शायद हो जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स एक और तज्जिया भी है, वो ये है कि जो इस वक्त मुल्की माशी हालात हैं और हुकूमत आइंदा आने वाले बजट में अगर रिलीफ सही तरह नहीं दे सकी, तो शायद अक्टूबर में भी उनको इतना आसान नहीं लगेगा इंतखाबात में जाना, क्योंकि पिछले 13 महीने से जो सूरत हाल है और जिस तरह आवाम परेशान है, वो यकीनन पहले तो सुन भी लेते थे, लेकिन अब शायद वो नहीं सुनेंगे कि जी ये सब कुछ किया धरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की हुकूमत का है। तो 13 साल की एक परफॉर्मेंस और फिर आज जो सूरत हाल है जिसमें महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और ये तमाम मसाइल जो हैं, इसकी वजह से उनको अब ये लगता है कि अगर बजट में रिलीफ ना दे सके सही मानों में, जो कि जेन्युइन रिलीफ हो, तो शायद फिर पीडीएम और उसके अलाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबात में जाना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद है कि इंतखाबात अक्टूबर में हो जाने चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज जो है वो जेआईटी के सामने नहीं गए, लेकिन बाकी दो जो एक अदालत है उसमें वो गए और फिर उन्होंने वही बात की, और फिर जो लोग उनसे मिलने गए वो भी, उनको भी यही कहा गया कि मुझ पर एक दफ़ा फिर कातलाना हमला होगा, और ये जिस तरह पकड़ धकड़ के मामलात हैं उसको उन्होंने एक दफ़ा फिर क्रिटिसाइज़ किया, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, जिसके बाकायदा आज आईजी पंजाब ने डिनाई किया कि जी किसी किस्म का तशद्दुद ख़वातीन पर नहीं किया गया। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि जब वो बाहर आएंगी तो फिर आपको वो बताएंगी कि उनके साथ क्या बीती जेल के अंदर या हवालात में। और यही बात डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी की कि ख़वातीन के साथ बहुत जुल्म हुआ। आज ख्वाजा आसिफ साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है नेशनल असेंबली पे, उन्होंने फिर एक दफ़ा ऑनरेबल चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनके निशाने रहे, उन्होंने तनकीद की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो ख़त्म होना चाहिए। और फिर यही मामलात भी हैं। उनसे किसी ने पूछा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि क्या फ़ैसला होने जा रहा है, कि कलअदम करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट में मामला हम लाएंगे और जो पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी वही बेहतर होगा। और लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैं आज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोई किसी सियासी जमात को ख़त्म नहीं कर सकता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही कुछ मिलता जुलता ख्याल है जो खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि किसी सियासी जमात को ख़त्म नहीं करना चाहिए और कलअदम नहीं करना चाहिए। वो उनका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो शायद ये भी ख्याल है कि इमरान खान साहब को नाअहल नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा चेंज ऑफ हार्ट भी हुआ और पीडीएम से मिलती जुलती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई। और फिर जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से मैं कहीं पे एक ख़बर चलती हुई देख रहा था, और उसमें उन्होंने शायद कहा है कि आइंदा आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं वो पीएमएलएन को इंसाफ देना चाहते हैं।
یہ ایک بڑی پریمپٹیو سٹیٹمنٹ ہے اور باقاعدہ بتا دینا کہ آئندہ آنے والے چیف جسٹس کیا کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود عبدالقیوم صدیقی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کے رہنما کہتے ہیں لوگ ان کو آج کل، لیکن سینئر جرنلسٹ اور عدالتی معاملات، سپریم کورٹ کے معاملات میں بہت گہری نظر رکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں بہت وائرل ہو جاتے ہیں ان کی آڈیو کالز بھی، اور اس کے بعد پھر یہ سینسیشن بن جاتے ہیں۔ اور تو بہت بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب آپ کے وقت کا۔ نسیم صدیقی صاحب ہمارے بیورو چیف، اینالسٹ، جرنلسٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب۔ اطہر کاظمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں لنڈن سے، بہت بہت شکریہ اطہر کاظمی آپ کے وقت کا بھی۔ اگر اجازت دیں تو اوورسیز اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اوورسیز ہیں تو نہیں، لیکن اطہر کاظمی صاحب سے اگر ہم شروع کر لیں۔ اطہر کاظمی صاحب کا ویسے بھی دل دکھا ہوا ہے تو ان کا فرض ہے، وہ آپ کا حق، ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو پہلے لیں۔ اچھا چلیں اطہر، بہت بہت شکریہ۔ اطہر یہ جو اس وقت ساری صورتحال ہے اور جس طرح جہانگیر خان ترین صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بچی کچھی پی ٹی آئی ہوگی اس کو شاہ محمود قریشی صاحب چلا لیں گے یا معاملات کس طرح آگے چلیں گے؟ کیونکہ یہ تو ابھی باز نہیں آ رہے، اور آج شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کر دی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ کون کیا چاہتا ہے، تو اس پر شہباز شریف صاحب نے پھر کہہ دیا، مانتے ہوئے کہ جو سیاست میں مذاکرات بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بنیادی فرق ہے کہ انتشار اور جلاؤ گھیراؤ پھیلانے والے ایسے لوگ جو خود کو نام نہاد سیاستدان کہلواتے ہیں مذاکرات کے اہل نہیں ہو سکتے، اور بھی آگے بات کی۔ یور ٹیک اطہر۔ دیکھیں اوبیسلی ہر سیاسی جماعت کا اپنا موقف ہوتا ہے، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے اس وقت بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کا سیاسی حق ہے۔ اسی طرح اگر خان صاحب ماضی میں آپ دیکھ لیں، وہ بھی کتنی دفعہ اس کو کہتے رہے کہ جی ہم بات نہیں کریں گے، وہ حکومت آفر کرتی رہی، یہی شہباز شریف صاحب تھے، مساق معیشت کی یہ بات انہوں نے کی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ سیاست بدلتی ہے، سیاستدانوں کے موقف بھی بدلتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، میرے خیال میں ہونے چاہیے، سیاست کے اندر کبھی بھی مذاکرات رکنے نہیں چاہیے، لیکن دوسری طرف ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں لوگوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہوں گے، کہ پاکستان میں جب بھی الیکشنز ہونے ہیں تو اس سے پہلے مذاکرات ہوں، یہ چیز ہونی ہے تو پہلے مذاکرات ہوں۔ پاکستان کے پاس ایک آئین موجود ہے، ایک سیٹلڈ ڈاکومنٹ موجود ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ اگر اس کے آئین کے اندر رہتے ہوئے خان صاحب اپنی حزب اختلاف کی سیاست کریں، حکومت اس کے اندر رہتی ہوئی حکمرانی کرے، تو بہت سارے مسائل آپ کو ویسے ہی نظر نہیں آئیں گے۔ اب تو آئی ایم ایف نے بھی واضح طور پر اطہر کاظمی کہہ دیا کہ جناب تمام جو مسائل ہیں ان کو آئین اور قانون کے ذریعے معاملات بہتری کی طرف لے کے جائیں، سیاسی استحکام لے کے آئیں۔ تو اب ہمیں آئی ایم ایف بھی بتا رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس ایک آئین ہے جس پہ آپ کو چلنا چاہیے۔ جی یہی نا ضمیر صاحب، یہی تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچے کیوں ہیں کہ جن لوگوں نے آئین بنایا تھا ان کی اولادوں کو آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس ایک آئین موجود ہے۔ گزشتہ ایک برس کے دوران آپ نے دیکھا کہ آئین کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اس کے اوپر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کے اوپر عالمی سطح کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ موجود ہے، آج آپ 6 مہینے کے لیے الیکشنز روکیں گے، کل کوئی اور آ کے 6 سال کے لیے روکے گا، تو یہاں پہ کوئی اس میں اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے، جو سیٹلڈ پرنسپلز ہیں آپ کے، پر پھر بھی انفارچونیٹلی ہو رہا ہے، اور اس میں سب کا اپنا اپنا حصہ ہے اور اپنا اپنا کردار ہے۔ ویری رائٹ قیوم صدیقی صاحب۔ خواجہ آصف صاحب نے جہاں یہ بات کی کہ سپریم کورٹ میں ون مین شو ختم ہونا چاہیے، وہاں پہ اور بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے حملے جو ہیں وہ بیسک عارف علوی صاحب پہ انہوں نے سارا ملبہ ڈال دیا ہے کہ جناب وہ ابتدا عارف علوی صاحب نے کی۔ تو یہ دونوں ذرا بیس بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ابھی تک کیوں اتنا ڈائریکٹ پارلیمنٹ کے فلور سے اٹیک کیا جا رہا ہے۔ ضمیر حیدر صاحب، اس بات کا جواب تو خواجہ آصف خود ہی دے سکتے ہیں، اگر آپ ان کو بلا لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ وہ ہمارے پاس کہاں آتے ہیں؟ میرے پاس ان کی ترجمانی کا حق نہیں ہے۔ نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی ریزنز تو ہوتی ہیں نا جو آپ کو نظر آتی ہیں، آپ بڑے غور سے۔ نہیں، ریزنز تو آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں نا، یہ سوال آپ کو اپنے سے بھی کرنا چاہیے تھا نا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔
آپ مجھ سے کر لیں سوال. ہاں مطلب ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا لائن جو ہے نا چلیں اس کی ریزن چلیں میں دیتا ہوں. ان کا یہ خیال ہے کہ جناب کہ جب فیصلے ان کے حق میں آتے تھے تو اعلیٰ عدلیہ ماشاءاللہ زبردست تھی. 3 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ واز دا ورلڈز بیسٹ سپریم کورٹ, اور اس کے بعد اب جو فیصلہ آتا ہے جی 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے, وہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے. 184(3) پہ جو آپ اب جو سو موٹو لیتے ہیں وہ غلط ہے. اب جو آپ نے پہلے والی بات کی, اب اس کے اندر متفقہ طور کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی, ٹھیک ہے نا, اس میں کہیں یہ نہیں تھا کہ 9 رکنی بینچ تھا اور اس کے بعد 4 اور 3 کا کوئی فیصلہ آیا تھا جس کی وجہ سے کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ ہوتی. ٹھیک, دوسری بات, اب آپ کیوں یہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے 14 مئی کے حوالے سے, ایک سروس میٹر کے اندر جو ہے غلام محمد ڈوگر, اس میں آپ از خود نوٹس لیتے ہیں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ہیں, اور وہ نوٹس لینے والے 2 جج صاحبان کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے بارے میں عابد زبیری اور پرویز الہی صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے. ڈوگر صاحب کا کیس نقوی صاحب کے ذریعے فکس کرا دیں, مطلب اسی مقدمے کے حوالے سے ہو رہی ہے نا بات چیت. اب اس کے کیا پس منظر ہے, دیٹ از وہ چھوڑ دیں آپ اس کو. آپ بھی تو لے آئے ہیں نا اپنی اسٹیٹمنٹ. لیکن دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایک درست کام بھی اگر آپ غلط طریقے سے کریں گے نا تو وہ غلط ہو جاتا ہے. مطلب اب میں نہیں وہ ایک کروڈ مثال یہاں پہ دینا چاہتا, لیکن بات یہ ہے کہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. کون کہتا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے آئین کو جو ہے وہ پورا ان ٹوٹل پڑھنا ہے, دیکھنا ہے, اس کے اسباب بھی دیکھنے ہیں, پیچھے بھی آنا ہے. اب 63A کا فیصلہ ہو, 14 مئی کے انتخابات کا فیصلہ ہو, اس سے پہلے بھی اور کوئی جتنے بھی فیصلے ہیں وہ دیکھے جائیں آپ, تو وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم سے درخواست آتی ہے اور فکس ہوتی ہے اور اس کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حق کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے. اب جو کام نہیں تھا سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کے اندر معاملات پینڈنگ پڑے تھے, ہائی کورٹ سے اٹھا کے اپنے پاس لگا کے آپ جو ہے نا وہ ایک پورا جورسپروڈنسی, آپ کو کیا جلدی تھی بھائی جان, کیونکہ میں 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں تو اس سے پہلے ہو جائے. اب یہ اس فیصلے کے پیچھے ایک پوری پولیٹیکل سائنس ہے کہ ایک پنجاب کے اندر ہی انتخابات کرانے کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ دلچسپی رکھتی ہے. کے پی ان کے لیے کوئی ستیلا صوبہ ہے کہ جہاں پہ وہاں پہ آئین لاگو نہیں ہوتا, صرف پنجاب پہ لاگو ہوتا ہے. اور پنجاب کے اوپر کیوں لاگو ہوتا ہے کہ 148 سیٹیں ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ اگر ایک مستقل حکومت آئے گی تو پھر جب نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں گے کیا ان کو انفلوئنس نہیں کرے گی؟ تو پھر جب ٹیبل پہ بیٹھ گئے تھے مذاکرات کرنے کے تو وہاں سے مذاکرات سے جناب پاکستان تحریک انصاف, اب سن لیجئے, علی ظفر جو ہیں وہ سینیٹر ان مذاکرات کے اندر شامل تھے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے بہت زیادہ لچک دکھائی اور بات صرف یہ تھی کہ 40 دن بعد کر لیے جائیں یا پہلے کر لیے جائیں, کہ پیچھے سے کال آئی کہ آپ نکل آئیں ان مذاکرات سے. شاہ محمود قریشی صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر کہا کہ جناب ان کو جو ہے نا وہ اس معاملے کے حوالے سے غدار کا تانے سہنے پڑے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اب دیکھیں پولیٹیکل اسٹریٹجی, تو یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. 150 سیٹیں میں قومی اسمبلی کے اندر نہیں جاتا, میرے پاس 2 صوبوں کی حکومتیں میں توڑ دوں گا. اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ اس بات پہ اتفاق بھی کر لیتے ہیں کہ ایک دن انتخابات ہونے چاہیے 4 صوبوں اور قومی اسمبلی کے, بس ایک تاریخ کا تنازع تھا, وہاں سے آپ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد 9 مئی آپ کرتے ہیں. جو دی گئی جو باقاعدہ ایگزیکٹو کی طرف سے آئیں وہ تو یہی تھی نا کہ جی پیسے نہیں ہیں اور فورسز نہیں ہیں ہمارے پاس لگانے کے لیے. بس ٹھیک ہو گئی نا بات, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے یہ کہا تھا. یہ کیوں معاملات ہوئے نا, یہ اس کے بعد ہوئے جب اب بھی تو پھٹا یہی ہے نا کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ تاریخ دے دے الیکشن کی, یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل سوال ہے. صحیح, چلیں. تو ان ساری چیزوں پہ اب جب آڈیو لیک انکوائری کمیشن کی باری آتی ہے, سوال میرا یہ تھا کہ پارلیمنٹ سے اٹیک آڈیو لیک ہو آپ کی, دیکھیں پارلیمنٹ سے اٹیک کیوں ہو رہے ہیں, دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک لا بناتی ہے اور لا ابھی بنتا نہیں ہے. آپ قانون کو بننے سے پہلے پارلیمنٹ کا جو مجھے بتائیں کہ کیا اختیارات ہیں, صحیح یا غلط, قانون بنانے کا اختیار تو ہے نا پارلیمنٹ کے پاس, صحیح ہے, قانون سازی ہے, وہ جب بن جائے تو اس کے بعد کوئی آپ کے پاس جاتا ہے. فابیہ آپ اس کی لیگالٹی جو ہے وہ اس کو دیکھیں. آپ جب اب یہ پارلیمنٹ کے اختیارات کے اندر بھی انکروچ ہے نا کہ ہاں یہ ہم آپ کو قانون بھی نہیں بنانے دیں گے. چلیں صحیح ہے, تو آپ لوگ یہ موجودہ آپ کا خیال ہے کہ 16 ستمبر تک سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا, مطلب اب پی ڈی ایم کا خیال ہے, مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کا خیال نہیں, یہ آنریبل چیف جسٹس کا خیال ہے. اور
دیکھیں نا، اور جس طرح جاوید لطیف صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے بار بار پوچھا 8 اکتوبر کے اندر کیا جادو ہے. اچھا تو وہ کیا آپ کو پتہ ہے زلزلہ آیا تھا پاکستان میں. نسیم صدیقی صاحب یہ تو چیف جسٹس پوچھتے رہے نا جب الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 8 اکتوبر کو انتخابات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے صحیح بالکل. نسیم صدیقی صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب جاوید لطیف صاحب ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس پی ایم ایل این کو انصاف دینا چاہتے ہیں. ضمیر یہی بات تو ہے نا کہ ہم لوگ بات کو بالکل ڈائیورٹ کر کے نا دوسری طرف لے جاتے ہیں. اب جتنا معاملہ بھی جیسے ڈسکس ہو رہا تھا، یہ اکثر پروگرامز میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، چیف جسٹس ٹارگٹ ہوتے ہیں یا ان کی جو بھی رولنگز دے رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ جب آئین میں لکھا ہوا ہے، ایک آپ کے پاس آئین ہے نا، پارلیمنٹ آپ کا سپریم نہیں، آپ کا آئین سپریم ہے. آئین کے بعد پارلیمنٹ آتا ہے نا. آپ اس آئین پہ وہی پارلیمنٹ عمل نہیں کر رہی. آپ ان گورنر سے کیوں نہیں پوچھتے؟ پنجاب کے گورنر نے کیوں نہیں ڈیٹ دی 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی؟ ابھی چھوڑ دیں، الیکشن کمیشن کی تو باری نہیں آئی ہے. پہلے تو گورنر پنجاب اور گورنر سرحد کی آپ نے ان کو لگانے میں بڑی جلدی کی، آپ نے نگران گورنمنٹس بنانے میں بڑی جلدی کی، آپ نے سارا سیٹ اپ اپنا آ کے لگا دیا. اس سارے نگران سیٹ اپ کا کیا مقصد تھا؟ کہ انہوں نے دونوں صوبوں میں الیکشن کروانے، اور 2 گورنر حضرات جو ہیں خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے، انہوں نے ڈیٹ دینی ہے. سب سے پہلے تو ان لوگوں نے آئین توڑا. ان لوگوں نے کیوں اس کی ڈیٹ نہیں دی؟ باقی بات تو عدالتوں کی تو بعد میں آتی ہے نا. آپ خود بیٹھ کے آئین سے روگردانی کر رہے ہیں، اور وہ کون کر رہا ہے؟ یہ پی ڈی ایم جتنی ہے انہی کی ملی بھگت ہے نا. خیبر پختونخوا میں گورنر لگا، حکومت بنی، پنجاب میں جس طرح حکومت بنی. پھر ادارے، اگر الیکشن کمشنر ہے وہ پی ڈی ایم کو سہولت کاری کر رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں آئے گی. ایک صرف یہ صدیقی ورسز صدیقی اطہر کاظمی آپ چل رہا ہے. 2 صدیقی بھائی بیٹھے ہیں میرے پاس. جو 105 کے اندر ایک چیز ہے، گورنر کس صورت میں دے گا؟ جب وہ خود تحلیل کرے گا، ڈیزالو کرنے کا آرڈر دے گا. یہاں پہ اسمبلی آٹومیٹکلی 48 آورس کے بعد ڈیزالو ہوگی تھی. وہاں پہ تاریخ دینا گورنر کا پنجاب کی حد تک اختیار نہیں تھا. چلو مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آ کے اس پر مزید بھی بات کریں گے، کیونکہ معاملہ اب پھر وہی جاننے کی طرف کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کیا تنہا فیل کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، کیونکہ جس طرح جہانگیر خان ترین ایکٹیو ہیں، جس طرح آج بھی ڈیفیکشنز ہوئی ہیں، لوگ چھوڑ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اطہر کاظمی، آج رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سن رہا تھا ایک نجی ٹی وی پر، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر ملٹری کورٹ یا ملٹری ایکٹ کے تحت 152 جو بھی ہے ملٹری ایکٹ کا، اس کے تحت مقدمہ چلے گا. عمران خان صاحب پہ دباؤ کنٹینیوسلی بڑھایا جا رہا ہے. تو کسی سٹیج پر جا کر عمران خان صاحب کو جب جس طرح تنہا کر دیا جائے گا، اس کے بعد کہیں آس نکلے گی کہ چلے اب ان سے مذاکرات کر لیے جائیں، یا عمران خان صاحب شوڈ نو کہ بس اب ہی از نو مور آن دا سین آف دا پاکستان پولیٹیکل؟ دیکھیں اس حوالے سے آئین اور قانون کیا کہتا ہے. ٹو بی آنیسٹ میں تو کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں. جو بھی آئین اور قانون کے مطابق حکومت مناسب سمجھے گی وہ اپنا سٹیپ اٹھائیں گے. اور اگر آپ اس کی سیاسی سائیڈ کو دیکھیں تو آپ کو ان کی بے بسی پہ ہنسی یا رونا نہیں آتا کہ آج آپ 7 بجے سے 11 بجے تک تمام ٹی وی چینلز اٹھائیں، تمام ٹی وی چینلز اور تمام پروگرامز، ہر جگہ پہ عمران خان ڈسکس ہو رہا ہے. یہ حالت ہے کہ یہ سارے ایک طرف اکٹھے ہو گئے ہیں اور پھر بھی جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ ملٹری ایکٹ کے تحت یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کریں گے. آئی ایم ایف ان کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ آئین پہ عمل درآمد کریں. باقی جو کچھ حالات ہیں وہ ہمارے سامنے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جمہوریت میں تو دیکھیں نا کہ وہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کے پیچھے جمہور کھڑا ہو. باقی کچھ لوگ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے بھی زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، عوام سے بھی زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. وہ بند کمروں میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ تو کر لیتے ہیں، کوئی حکومت تو بنا لیتے ہیں، لیکن وہ عقل مندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب آپ عوامی میدان. تو یہ ایشو ہے کہ اس حکومت کا المیہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی تک سارے مل کے یہ ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ ہم جو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے اس میں ہم نے کیا کیا. کل وزیر ہمیں خزانہ صاحب نے بتایا کہ ہم نے تو ڈیفالٹ نہیں کیا، آج ملیشیا میں ہمارے جہاز کو روک دیا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حالت ہم کس نہج پہ اکانومی کو لے کے آ گئے، اس کے اصلی چیزوں کے اوپر تو آ نہیں رہے. اب خان صاحب کے اوپر وہ سپریم کورٹ میں چلائیں یا کسی اور جگہ پہ مقدمہ چلائیں، کیا اس سے جو ان کی کارکردگی ہے وہ چھپ جائے گی؟ تو یہ بنیادی طور پہ ایک اسموک اسکرین ہے جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. آپ اپنا تو جواب دینا جو 13-14 جماعتیں ہیں جنہوں نے مل کے یہ حکومت سنبھالی. صحیح. اطہر مجھے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ دے آر لیونگ فار گڈ، اور یہ ابھی بس صرف کچھ عرصے کے لیے پھر واپس آئیں گے عمران خان کی طرف؟
دیکھیں یہ تو دلوں کے راز یا حال تو یہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کے دل میں کیا ہے، پر جس طریقے سے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ماضی کے اندر بھی بہت سارے لوگ چھوڑ کے گئے جماعتوں کو، پھر واپس بھی آگے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس دفعہ جو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سہرا بھی جو ہے نا پی ڈی ایم والوں کے سر پہ جاتا ہے کہ پہلی دفعہ ایک جمہوری دور ہے جس میں اس طرح کسی جماعت کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے، اور یہ مثالیں ہمیں دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں زیادہ دور 2018 سے عطر کاظمی صاحب کی محفل یادداشت تھوڑی سی وہ ہے، 2018 میں کیا ہو رہا تھا وہ بھی شاید آپ کو یاد ہو۔ جی جی میں اپنی اگر بات 2018 میں کوئی بھی بندہ جیل سے باہر نہیں نکلا، دوبارہ گرفتار ہوا، پھر جیل گیا، پھر گرفتار ہوا، پھر 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا، 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا، 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا۔ چلیں باہر آ گیا تو مسئلہ یہ تو وہ کہ قیوم صدیقی کہہ رہے ہیں 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اتھر وہ محکمہ زراعت کا نام تو سننے کو مل رہا تھا نا، ہمیں محکمہ زراعت کا نام تو سننے کو مل رہا تھا نا۔ یار یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ جی اتھر بات ختم کریں۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بڑی لمبی تاریخ ہے، ہر دور میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے، صحیح، لیکن آپ کا کہنا ہے کہ کیا یہ لوگ چھوڑ کے جو جا رہے ہیں وہ واپس آئیں گے، یہ تو ٹو بی آنیسٹ وہ خود ہی اس کا جواب دے سکیں گے۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب، بات یہ ہے کہ اب ایک ٹاس تو پڑا ہوا ہے کہ جناب گیم پڑی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی الیکٹیبلز ڈھونڈ رہی ہے، اس میں سے نکالے اپنا حصہ نکالے، اور ساؤتھ پنجاب میں بڑی گیم پڑ رہی ہے کیونکہ جہانگیر خان ترین صاحب کمانڈ کرتے ہیں کہ جناب ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ تقریباً وہ اس کو، اور پیپلز پارٹی کا کلیم یہ ہے کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہے ساؤتھ پنجاب میں، پھر پی ایم ایل این بھی ہے، کیونکہ پریشانی تو پیپلز پارٹی کو اتنی نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جتنے لوگ ووٹر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے تھے جو پی ٹی آئی میں گئے تھے تو وہ ان کو واپس ملیں گے، اور اس لیے شاید لوگ ان کی طرف واپس جانا پسند کریں گے۔ ضمیر جو پنجاب کی پولیٹکس ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو میجر سٹیک ہولڈرز تھے، یعنی 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون ایک کا اسٹرانگ ہولڈ تھا پنجاب جو ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیونکہ پنجاب کی پولیٹکس کے اندر جو نیشنل لیول کے اوپر ہے ایک بہت بڑا کردار بن جاتا ہے اس میں سارا، تو وہاں سے جو ہے اس کا آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو پیچھے لے کے جایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح سے جو ابھی انتہائی متبرک اور مقدس انداز کے اندر جو تشکیل پائی تھی، اس سے پھر جو ہے وہ وہاں پہ ایک ڈویژن کریٹ ہوئی، پھر اس کے بعد کے ریزلٹس دیکھیں، حالانکہ وہ میجورٹی نہیں بنتی تھی، لیکن اینی ویز پھر بھی انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا جہاز پھر چلا، اور پھر جس طرح سے آزاد ارکان، آزاد پنچھی اڑ کے اس پنجرے کے اندر گئے، آج وہی آزاد بھی ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ایک دوسری قسم کی بزدار صاحب کی حکومت جو ہے وہ وہاں پہ قائم ہوگی۔ اینی ویز اب جو موجودہ صورتحال ہے، پھر 63A کا سہارا لے کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور پھر وہ معاملات ہوئے، اب جو بات یہاں پہ اب جو پنجاب کے اندر پولیٹکس کا پھر ایک دفعہ مارکا رن پڑے گا، میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ایکٹیو ہونے سے جو وہ عمران خان کہتے تھے نا گھبرانا نہیں ہے، تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کہوں گا کہ گھبرانا شروع کر دیں۔ کیونکہ اب آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کو بھی گھبرانا چاہیے؟ نہیں، پیپلز پارٹی نہیں گھبرائے گی۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا سٹیک اس طرح سے پنجاب کے اندر نہیں ہے جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پنجاب کی اگر ڈویژن اسی طرح سے برقرار رہتی ہے جو 2018 کی صورتحال کے اوپر تھی، تو یہ لمحہ فکریہ ہوگا، کیونکہ وہ بہت کچھ ایفیکٹ کرے گی نیشنل لیول کے اوپر اس پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پیپلز پارٹی تو شاید زیادہ کمفرٹیبل رہے گی، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے نون لیگ کے ذرا تھوڑا پیپلز پارٹی سے تھوڑا زیادہ قریب تصور کیے جائیں گے۔ اچھا، تو مطلب وہ پھر ایڈوانٹیج الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو مل جائے گا، جا سکتا ہے نا۔ جب دیکھیں نا، اگر انتخابات ہوتے ہیں اور پنجاب کے اندر اب مائنس کر دیجئے پاکستان تحریک انصاف کا بھی شیئر ہوگا، ظاہر ظاہری بات ہے، ووٹر تو ہے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ووٹر، لیکن جو الیکٹیبلز کی پولیٹکس ہے وہ جنوبی پنجاب کے اندر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں کے جو پنچھی ہیں وہ جب ایک کسی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا، اور پھر ایک کنگز پارٹی کا کردار جو ہے، ویسے بالکل صحیح ہے۔ نسیم سے صاحب ہم تھک نہیں گئے کنگز پارٹی آفٹر ایوری ٹائم، مطلب 2002 میں کنگز پارٹی،
ہم تو تھک گئے ہیں، لیکن جو بناتے ہیں وہ تو نئے نئے لوگ آ کے بناتے ہیں نا، وہ تو نہیں تھکتے. ان کا تو اپنا اپنا شوق ہوتا ہے ایڈونچرزم کا. اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے ابھی یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہے. جب مجھے یاد ہے یہاں پہ اپنا نور خان ایئر بیس سے جب یہ لندن علاج کے لیے جا رہے تھے تو کس طرح نون لیگ اور پی ڈی ایم نے شور مچایا تھا کہ کس طرح اس کو جو ہے فرار کروا دیا گیا یہاں سے. بات ہو رہی تھی دیکھیں یہ پارٹیاں ہم کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے. میں اگر آپ میرے پچھلے 6 مہینے کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لینا، میری جیسے ایک ناچیز کم عقل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرف معاملات چلے گئے ہیں بہت بڑا بلاسٹ ہوگا کسی بھی طرح سے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. یہ 9 مئی ہوا اور یہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ کچھ ہوگا، یہ نہیں کہ 9 مئی کچھ نہ کچھ ہوگا. ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کی معیشت گرتی چلی جا رہی ہے. ہم مثالیں دیتے ہیں جی 2018 میں بنایا گیا، نواز شریف کو کس طرح لے کے آئے تھے، کس طرح جنیجو کی گورنمنٹ ختم کی گئی. اور ایک تو مثالیں ایسی اس میں ایک بڑی چیز ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اسمبلی توڑوائی گئی اور نگران وزیر اعلیٰ بھی نواز شریف کو بنا دیا گیا. پی ٹی آئی کا ایک کلیم ہے نسیم سے، آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایک کلیم ہے کہ جی لیڈرز کو لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ووٹر ہمارا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا انٹیکٹ. اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ ووٹر جو ہے پی ٹی آئی کی طرف راغب ہوا تھا، بہت زیادہ نہیں، مطلب 99 میں جو لوگ پیدا جو پنجاب میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے نا، ان کا کوئی سٹیک نہیں. آپ دیکھ لیں جتنے الیکشن ہوئے 200 300 500 ووٹ ملا. آپ یہ دیکھیں اور پی ایم ایل این کا تو بہت سٹرونگ ہولڈ پنجاب رہا ہے. 99 میں جو بچے پیدا ہوئے آج وہ 24-25 سال کے ہو رہے ہیں. انہوں نے نہ پیپلز پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہ نون لیگ سے، انہوں نے پی ٹی آئی دیکھی ہے. آج بھی انٹیکٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں میں لوگوں سے آج کل کے حالات پوچھتا ہوں، 80% لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ریزن کیا ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اس وجہ سے ہیں یا وہ نظریاتی طور پر عمران کے ساتھ ہیں؟ نظریاتی طور پہ کوئی نہیں. یہاں پہ لوگوں کی نفرت میں جو ہے نا دوسرے سے محبت شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ملک کا بغض ماویہ. ہاں اس طرح. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، بات تو یہ کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں اگر تو فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہیں، آپ سب کو چھوڑ دیتے ہیں، نگران گورنمنٹ آ گئی، عمران خان کو بھی کہا جا کے جلسے جلوس کرو. یہ پی ڈی ایم مل کے کیا عمران خان کے جلسوں کا مقابلہ کر دے گی جس طرح وہ کرتے ہیں ان کے جلسے؟ ابھی لبرٹی میں جس طرح، لبرٹی میں اچھا شو نہیں تھا. ہاں میں بتا دیتا ہوں نا اس کا فرق کیا تھا. میں لاہور کور کرتا رہا ہوں بہت عرصے سے. ہم نے جب بھی یادگار پاکستان پہ کوئی جلسہ دیکھا نا تو وہ داتا دربار سے آگے، بھاٹی سے آگے تک ویگنیں بسیں کھڑی ہوتی ہیں. عمران خان کے جلسے میں ایک ویگن ایک بس نہیں نظر آتی، لوگ خود آتے ہیں. لبرٹی میں بھی ابھی پورے علاقے کے جو ایم این ایز ایم پی ایس تھے، قصور کے، شیخ پورہ، گجرانوالہ، سب کی ڈیوٹی لگی تھی. وہ بسیں بھر کے وہاں سے لوگوں کو لائے. ٹھیک ہے پی ایم ایل این والے تھے، کوئی حرج نہیں، لیکن وایا کتنا بڑا ہے جہاں سے آپ اکٹھے کر کے لائے. عمران خان تو ایک آواز دیتا تھا، لوکلز خود ہی کتنا لاہور کے بھی آدھے لاہور کے وہاں پہ ہو جاتے تھے. کنونسڈ کہ عمران خان مطلب اسٹل اے بگ ریالٹی. وہ ڈیفینیٹلی آپ بھٹو صاحب آج تک ریالٹی ہیں، نواز شریف آج تک ریالٹی ہے. صحیح. تو عمران تو موجود ہے گراؤنڈ پہ. صحیح. چلیں اس پر بھی مزید بھی بات کریں گے نا. ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. اطہر کوئکلی آئی ایم ایف کا اسٹیٹمنٹ آپ نے میں نے پہلے بھی بتا دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آئینی معاملات کی طرف چلیں، قانون کی عملداری پر کر کے سیاسی استحکام لے کے آئیں. ساگڈار صاحب کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بجٹ میں ریلیف نہیں دے پا رہے. دوسرا جہانگیر خان ترین صاحب کا کلیم ہے کہ 100 سے زائد یا 100 کے قریب جو ہیں ایم پی ایز، ایم این ایز یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ پارٹی کا نیا نام بھی رکھیں گے. کیا واقعی کوئی وائبل بڑی فورس بنیں گے جہانگیر خان ترین صاحب؟ ان کا خیال ہے کہ شاید پارٹی بھی ان کے بیٹے کے نام رجسٹر ہوگی ان کی اپنی طبیعت کی وجہ سے. خواہش تو ہو سکتی ہے، پر وہ تو اپنی لودھرا کی سیٹ بھی ہار گئے تھے، ان کا بیٹا جو ہے وہ نہیں جیت سکا تھا. تو وہ اتنے کوئی بڑے نہیں ہے کہ جو ان کے پیچھے عوام ان کو ووٹ دے گی. الیکٹیبلز کا دیکھیں ہر حلقے کے اندر ایک مخصوص ووٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ان کو پش ملتی ہے جو اس وقت ویو چل رہی ہوتی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، اس سے ان کو بڑی ہیلپ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 4-5 الیکٹیبلز اکٹھے کر لیں گے اور وہ ساری سیٹیں نکال لیں گے. جو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں کتنے الیکٹیبلز تھے جو ساؤتھ پنجاب خصوصاً جو یہ 40-50 جو ہوتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، یہ زیادہ تر ساؤتھ پنجاب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے. ان میں سے بہت سارے لوگ جی بالکل، بہت سارے لوگ اس میں پھر فارغ ہوئے، وہ جو 20 حلقوں میں الیکشنز ہوئے تھے ضمنی انتخابات. تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ووٹ بینک کی بات ہے کہ عمران خان کے دور حکومت کو آپ دیکھ لیں، اگر عمران خان 5 سال اپنے پورے کر لیتا نا
تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے دوبارہ آنا تھا. صحیح. ان کی جو حکومت کے جو مسائل تھے، ان کے جو ان کے حکومت کے جو مسائل تھے، وہ اتنے زیادہ وہاں پہ مسائل تھے، اتنی زیادہ مہنگائی کا ایشو تھا، یہ تھا، مطلب عوام بری طریقے سے تنگ آئے ہوئے. صحیح. لیکن پھر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے آ کے چند ہی مہینے کے اندر سب کچھ بدل دیا. اتھر کوئکلی میں چاہوں گا کہ چھوٹا سا آنسر میں لے لوں. ایک ہوتی ہے 9 اپریل اور جو ریولوشنائز کر دیتی ہے عمران خان صاحب کو، بالکل ایک ڈیڈ پی ٹی آئی کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے. یہی آپ کا کہنا ہے نا کہ اگر کنٹینیو کرتے تو وہ فارغ ہو جاتے. اور پھر ہو جاتی ہے 9 مئی، جس کو کہتے ہیں کہ جی دس پروو ٹو بی ایکلیز ہیلز فار پی ٹی آئی اینڈ عمران خان. تو یہ جو ہے یہ ایک اوپر سے ایک دم اتنی بری فال یہاں سے کیسے اٹھیں گے؟ دیکھیں جہاں تک ان کی پارٹی کا تعلق ہے تو پارٹی کو تو ان کو ڈنٹ پڑا ہے. ان کو کھل کے اس کے حوالے سے واضح موقف لینا چاہیے کہ جناب اس میں ہماری پارٹی شامل نہیں ہے، ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. ان کو بڑے بہتر طریقے سے اپنے سیاسی کارڈز کھیلنے پڑیں گے. باقی جو ہے حکومت کو ایک موقع مل گیا ہے، وہ اس کو سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کر رہی ہے. میں صرف ایک جملہ ان سے پہلے کہوں گا، جس طرح 2013 میں عمران خان کنٹینر سے گرے تھے اور جو حالت ہوئی تھی اور پھر دوبارہ اٹھے تھے، 5 سال لگ گئے تھے. کوئی بات لیکن کیوں نہیں آئیں گے؟ پلستر بھی نہیں کھلتا 9 مہینے. بات یہ ہے ٹائم بہت تھوڑا. دیکھیں پہلی ایک بات تو میں بھول گیا تھا، وہ جس پہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے وہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے کی بات کی تھی نا، تو اس میں جو خبر ہے اس کے اندر رپورٹر کا کچھ اپنا جو ہے وہ افیکشن ٹو سم پولیٹیکل ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے. ادروائز آئی ایم ایف کا آپ پڑھیے جو ان کا پریس ریلیز ہے اس میں، اور جو خبر ہے اس کے اندر تھوڑا فرق ہے. رپورٹر تو پھر ذرائع کے حوالے سے خبر نکال کے لاتا ہے نا جی، انسائٹ کیا تھی بھائی جان. اور ہمارا دوست ہے وہ، اور آئی ایم ایف کا کوئی ظلم خلیل ذات تو ہے نہیں. بہرحال اب جو ہے وہ صورتحال کیا بنتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں یہ بھی بات ٹھیک ہے، اکنامکلی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ پروگرام میں میرا خیال کافی مشکلات ہیں. مہنگائی اور بڑھے گی اور بے روزگاری اور بڑھے گی، کیونکہ جو معیشت کی صورتحال نظر آ رہی ہے، جس طرح سے آئی ایم ایف بیہیو کر رہا ہے کہ باوجود ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے اور پھر کسی اور طرح سے، تو اب بجٹ بھی آ رہا ہے اور پھر اس میں نہیں جائیں گے تو پھر اگلا اور دوسرا جو ہے نا آپ کو کرنا پڑے گا، اور آئی ایم ایف کے بغیر اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکے گی. اب آپ نے میری بات کا وہ تو جواب دینا، الیکشنز اکتوبر 2008 یس اور نو میرا خیال ہونے چاہیے یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب دیکھیں نا، مطلب انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں آپ. مجھے تو لگتا ہے کہ ہو جائیں گے الیکشن، بالکل ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے اچھی بات ہے کہ ایک نیا فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نہیں آئیں گے لیکن عوام کو ریلیف ہم دینے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر کس طرح صاحب بہت سینئر ہے، بڑا ان کا تجربہ ہے، وہ جو بات کریں میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن ایک زمانہ تھا لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی نہیں آئے گی، محترمہ واپس آئیں، آصف علی زرداری اس ملک کے صدر بنے. نواز شریف، جب میں نے تو آنکھوں سے دیکھا نا کہ 10 جو مشرف دور تھا 10 ڈیوک سٹریٹ کے قریب سے بھی کوئی نون لیگی نہیں گزرتا تھا کہ کہیں مشرف کو اطلاع نہ ہو جائے. نواز شریف واپس آئے. یہ سیاسی جماعتیں، جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے تو رہنا ہی ہوتا نا یہاں پہ. دوسری بات یہ کہ الیکشن کے بارے میں کوئکلی آپ کو بتا دوں، آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. دیکھیں اب آئین تو ہم لوگ توڑ چکے ہیں بار بار نا، یعنی کہ جو 14 دن کے اندر ووٹنگ عدم اعتماد کی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، سپریم کورٹ نے کروائی. 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، نہیں ہوئے. وہ ریپیٹ نہیں کرنا، لاسٹ سن لینا 30 سیکنڈ سن لینا. اب جب نگران گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی حالات نہیں ہیں، نہ ہمیں فورسز مل رہی ہیں، نہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے، تو ابھی الیکشن نہیں ہم کرا رہے. تو ابھی تو اور بھی مشکل ہے. اطہر کاظمی، یس اور نو، ڈو یو سی الیکشنز دس ایئر؟ دیکھیں ویسے تو ہونے چاہیے، اس لیے کہ آئین اور قانون میں واضح لکھا، لیکن جو صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ جب ایک دفعہ ایک تھریش ہولڈ کو کراس کر لیں، آئین کو ایک دفعہ آپ اسے پش رکھ دیں، تو اس کے بعد کیا آپ کو فورس کر رہا ہے کہ آپ دوبارہ وہ نہیں کریں گے؟ آئین تو کئی دفعہ پی ٹی آئی ٹوٹ چلا جاتی گیا ہے تھا، تو اس کے بعد بھی الیکشن ہوئے ہیں. چلیں بالکل، یہ اب کوسچنیبل ہے. قیوم صدیقی صاحب نے بات بڑی امپورٹنٹ کی، لیکن معذرت سے میرے پاس ٹائم نہیں رہا. بہت بہت شکریہ اطہر کاظمی، قیوم صدیقی اور نسیم صدیقی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.